ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। और जनाब, आज जंगलात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हर साल इंटरनेशनल लेवल पर ये दिन जो है मनाया जाता है और इसकी एक अपनी अहमियत है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि जंगलात की अहमियत इस पर ज़ोर दिया जाए और ऑब्वियसली जंगलात की हिफाजत किस तरह से करनी है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इग्नोर किया जाता है, जिनकी जो कितनी कारामद हैं उस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। बाहर तो अगर हम बाहर के ममालिक में देखें तो जंगलात की अहमियत और उनकी हिफाजत किस तरह से करनी है, प्लांटेशन किस तरह से करनी है, बहुत सा काम हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जो हक बनता है या जिस अंदाज में काम होना चाहिए या जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको किस तरह से आपने अप्रिशिएट करना है, ये हम तमाम चीज़ों में लैक कर रहे हैं। अच्छा, जब हम जंगलात की बात करते हैं तो शायद बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल आता हो कि क्या फ़ायदा। इसका बहुत फ़ायदा है आपके एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने में। आपके एनवायरनमेंट में जितनी कार्बन है, ऑब्वियसली ये जंगलात हैं, जंगलात में मौजूद दरख्त हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं। फिर आपकी बहुत सी मेडिसिन्स जो हैं वो जंगलात से आती हैं, वहाँ लकड़ी से और वहाँ के दरख्तों से आ रही होती हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। फिर वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके शेल्टर के लिए है। एनवायरमेंटल चेंजेस जितने हो रहे हैं उसके लिए प्लांटेशन का होना, जंगलों की हिफाजत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ बदर मुनीर साहब जो कि साबका चेयरमैन टास्क फोर्स फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज़ हैं, हमारे साथ इस वक्त शो का हिस्सा है। बदर साहब, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। मुझे अच्छा लगा, अभी हम जब ब्रेक में थे ना तो मैं काफ़ी पूछ रही थी कि आपने क्या काम किया, अभी आप क्या कर रहे हैं। वो ऑनर भी पूछूंगी ताकि लोगों को पता लगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत से लोग उनके माइंड में यही आएगा कि क्या क्या है ना जंगलात को, उनको पता ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं है। मैं अगर आपसे पूछूं कि कुछ पे कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, आपसे कोई चीज़ नहीं ले रहे हैं, आपको वो बेहतरीन ऑक्सीजन दे रहे हैं, आपको एनवायरनमेंट बेहतरीन दे रहे हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए वो शेल्टर दे रहे हैं, उनके घर प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर मेडिसन हम उनसे हासिल कर रहे हैं, उनके पत्तों से हासिल कर रहे हैं, लकड़ी से हम इंडस्ट्री चला रहे हैं। तो उसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, उसमें नुकसान की कोई चीज़ है ही नहीं। और हम उसकी अहमियत को समझ ही नहीं रहे कि अगर ये जंगलात कम हो गए तो जैसे कि हम ये क्लाइमेट चेंज इस वक्त आप देख रहे हैं कि सवेयर सब्जेक्ट है पूरी दुनिया का, और हम उसको उस तरीके से एड्रेस नहीं कर पा रहे जिस तरह हमें करना चाहिए। अगर हम ये नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले वक्तों में ज़मीनों का कटाव, जो कि ये दरख्त ज़मीनों के कटाव को भी रोकते हैं, बीमारियाँ और वेदर चेंज, पोल्यूशन, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त डिफरेंट नेचर के निज़ाम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो बेहतर है कि हम उसको डिस्टर्ब ना करें बल्कि उसको इम्प्रूव करें और उसकी क्वालिटी का ख़याल रखें कि जो कुदरत ने हमें चीज़ें दी हैं वो किसी मकसद के लिए दी हैं और वो हमारी इफ़ादियत के लिए हैं। तो इसमें बेशुमार इफ़ादियत है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अफादियत पर तो हमने बात कर ली। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में मतलब कितना काम हो रहा है जंगलात की हिफाजत को लेकर, उनकी प्रोटेक्शन को लेकर? और जब हम बात करते हैं कि जंगलात को बहुत से ख़तरात हैं तो वो किन चीज़ों से? आग का लग जाना, जंगलात की दरख्तों की कटाई, एक्चुअली क्या क्या वो पोटेंशियल कॉजेज़ हैं जो जंगलात को नुकसान पहुँचा सकते हैं? देखिए जी, हमें कुछ बेसिक्स पे जाना पड़ेगा बहुत पीछे, जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ी तकलीफ़ दह चीज़ें हैं। वो ये हैं कि जब एक फैक्ट्री को बिजली नहीं मिलेगी या गैस नहीं मिलेगी तो वो लाजमी वो लकड़ी जलाएंगे या वो काने को काट के जलाएंगे, झाड़ियों को जलाएंगे, डिफरेंट बायोमास जो हैं इनको जलाएंगे, तो उससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। एक तो आप फॉरेस्ट को काट रहे हैं, उसके बाद आप उसका जो धुआं है वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तो एनवायरनमेंट को हम बड़ी बुरी तरीके से डैमेज कर रहे हैं। हमें वो कॉजेज़ को एड्रेस पहले करना चाहिए कि हम क्लीन एनर्जी के ऊपर ज़ोर दें और उसको हम पहले प्रोवाइड करने की कोशिश करें, तभी हमारे जंगलात बच सकेंगे। उसके अलावा जैसे कि जंगलात में अक्सर आग लगती है,
کچھ تو قدرتی طور پہ لگتی ہے جب خشک سالی ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے بھی لگا دی جاتی ہے، کیونکہ جب جنگلات کو کاٹا جاتا ہے تو اس کے بعد جب وہ آگ لگ جاتی ہے تو پھر اس کا کوئی حساب نہیں ہو سکتا کہ کتنے ہزار درخت جل گئے. تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. چیک اینڈ بیلنس ہیں ہمارے یہاں پر جو قدرتی جنگلات ہیں ان کی حفاظت کے لیے وٹ آر گورنمنٹ از ڈوئنگ، اور کیا یہ ان کی پرائرٹی لسٹ پر ہے؟ جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر نیچرل ڈیزاسٹرز کا آ جانا، بھی ہم نے ریسنٹ جو سیلاب فیس کیا ہے، سو آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہمارے جنگلات ہوں یا جس طرح سے آرٹیفیشل جنگلات کی بات کی جاتی ہے ان کو گرو کرنے میں، تو ہم کس لیول تک بچ سکتے ہیں، کس حد تک بچ سکتے ہیں ان نیچرل ڈیزاسٹرز سے؟ ان سیلابوں نے پروف کیا ہے کہ جہاں جہاں جنگلات زیادہ تھے وہاں نقصان کم ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں گے، یہ ایک بڑی واضح مثال ہے کہ جہاں جنگلات زیادہ تھے وہاں نقصان سیلاب نے بہت کم کیا ہے. اور گورنمنٹ کر رہی ہے کوشش. چند سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اویئرنیس کافی آئی ہے یونیورسٹیز کے، اور اسٹوڈنٹس کافی آگے آ رہے ہیں. پلس یہ سٹارٹ تو ہوا تھا 1 پودا لگائیں 2 پودے لگائیں. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ملک کے لیے ہوتی ہیں اور نیشنل کاز ہوتا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کون سی ہمیں فائدہ ہے یا نہیں ہے. ہمیں فائدہ ہے، ہمارے ملک کو فائدہ ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہے. ہمیں وہ کام اس ملک کے لیے ضرور کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور چیز، قدرتی جنگلات آپ کو لگتا ہے پاکستان میں کتنے ہیں؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. اور دوسرا یہ اگین وہی میرا سوال کہ ان کی پروٹیکشن کس طرح سے کی جا رہی ہے؟ کیا یہ حکومت کی پرائرٹی لسٹ پر یہ چیز ہے یا جو بھی متعلقہ ادارے ہیں؟ بہت، اگر آپ دنیا سے کمپیئر کریں تو ہم بہت ہی پیچھے ہیں، اور ہمارا فارسٹ کور صرف 2% ہے، جو کہ انتہائی کم ہے. اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک میں ہی دیکھ لیں تو ان کا کور، فارسٹ کور 25% تک ہے. اور اگر ہم کینیڈا اور رشیا میں چلے جائیں تو وہ مور دین 30% سے بھی اوپر ان کا فارسٹ کور ہے. تو ہم 2% میں تو ہم دنیا 2% اور کہاں 25% اور 40%، دنیا میں کسی گنتی میں ہی نہیں ہم آتے. تو اسی سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں. اور آرٹیفیشل جو فارسٹ کا کانسیپٹ ہے، آرٹیفیشلی فارسٹ کو گرو کر کے، درخت لگا کے، کیا ہم کوئی بہتری لا سکتے ہیں؟ ایک تو چلیں قدرتی جنگلات تو وہ قدرت کی طرف سے پاکستان کے پاس ہیں نہیں ہیں، وہ جتنے ہیں ہم نے انہی کی حفاظت کرنی ہے. لیکن جو آرٹیفیشل فارسٹ کا کانسیپٹ ہے، جس طرح سے ہم چھانگا مانگا کی بات کریں تو وہ بھی تو ایک آرٹیفیشل فارسٹ ہی ہے نا. بٹ اب دیکھیں صحیح ہے، اٹس فائن. جو آرٹیفیشل فارسٹ ہیں وہ بھی اسی طرح کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جس طرح نیچرل فارسٹ کرتے ہیں. تو اس کا بہت فائدہ ہے اور بالکل گرو کرنے چاہیے. اور یہ نہیں ہے کہ ایک قدرتی طور پر لگا ہوا ہے اور ایک آپ نے خود لگایا ہے تو وہ اس کی افادیت میں فرق ہوگا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ بھی اتنا ہی فائدہ دیتا ہے جتنا وائلڈ فارسٹ دیتا ہے. تو ہمیں میکسیمم جنگلات لگانے چاہیے. اور دیکھیں کچھ ہمیں قانون بنانے پڑیں گے. ہمیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو پرائم ایگریکلچر لینڈ ہے وہ سوسائٹیوں کے اندر جاتا جا رہا ہے، اور کل کو آنے والے وقتوں میں ہمیں فوڈ سیکیورٹی کا ایشو آئے گا. اینڈ دیٹ از ون تھنگ دیٹ آئی وڈ وانٹڈ ٹو مینشن. مطلب آگے والی کانورسیشن میں یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمارے یہاں پر آپ کہیں سے بھی گزرے نا، لاہور کی کسی بھی مین روڈ سے، وہاں پر آپ کو ایک نئی آنے والی ہاؤسنگ سوسائٹی کا بورڈ لگا ہوا نظر آئے گا. سو ہمارا کتنا ایگریکلچرل لینڈ ہے جو ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پاس جا رہا ہے. اور یہی اگین وہی بات ہے نا، پرائرٹی نہیں ہے ہماری انوائرمنٹ کے لیے. اس طرح سے ہمیں سخت قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ سوسائٹیز بن رہی ہیں، اگر ہم ان کو نہیں روک سکتے تو ہم ان کے کچھ پیرامیٹرز ایسے ڈیزائن کریں کہ جو کہ انوائرمنٹ کے لیے بہتر ہوں. جس میں ایک 5 مرلے کا گھر ہے تو اس کے لیے مسٹ کیا جائے کہ آپ نے یہاں پر 5 پودے لگانے ہیں یا 3 پودے لگانے ہیں. اگر 10 مرلے کا ہے تو اس میں 20 لگانے ہیں. اگر 1 کنال کا ہے تو آپ نے 50 لگانے ہیں. اور جب تک وہ آپ پودے لگائیں گے نہیں، آپ وہاں پر گھر نہیں بنا سکتے. اگر ہم اس طرح کی قانون سازی کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت چینج آ سکتا ہے. باہر دنیا میں تو لوگ جہاں پر زمین نہیں ہے وہاں گملوں میں اور چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں اور بلڈنگز کی چھتوں پہ مٹی ڈال کے وہاں پر فارسٹیشن کر رہے ہیں. وہ بھی اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ فارسٹ کے بغیر ہم
ہم نہیں رہ سکتے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا میں بدر صاحب اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ جب آپ ممبر رہے ہیں ٹاسک فورس فارسٹ کے, تو آپ نے اپنے ٹائم پر کیا کیا کام کیا, اور آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سے ایریاز ہیں جن پر کام نہیں ہو رہا اور ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, میں نے اپنے ٹینیور میں پہلے تو میں اپنی ذاتی حیثیت میں بات کروں گا کیونکہ میں نے زیادہ کام اپنی ذاتی حیثیت میں کیا. جیسے کہ لاہور رنگ روڈ پہ میں نے 5000 پودے لگائے ہیں. اس کے علاوہ ایسٹرن بائی پاس میں نے ہزاروں پودے لگائے ہیں. وہاں پر ہمیں کافی مشکلات کا سامنا رہا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. اصل اس کو لگانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ نے 2 روپے کا 5 روپے کا ایک پودا لیا اور اس کو زمین میں بو دیا. اصل اس کی نگہداشت کرنا, اس کا پہلا سال بہت اہم ہوتا ہے. اس کو پانی ملنا, اس کی پراپر گوڈی ہونا, اگر اس کو فرٹیلائزر چاہیے تو فرٹیلائزر اس کو دینا, اور اگر آپ اس کو 2 سال تک سنبھال لیں تو پھر اس درخت کو کوئی کیئر نہیں چاہیے, وہ پھر قدرتی طور پر وہ چلتا رہتا ہے. لیکن یہ پہلے 2 سال جو ہیں وہ جس طرح کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے زندگی کے ابتدائی سال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور پھر وہ آنے والے سال جو ہوتے ہیں وہ انہیں ابتدائی سالوں پر بیس کر رہے ہوتے ہیں, ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو یہ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے. لیکن اگین پاکستان میں جو ہمارے متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں, فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہیں یا وفاقی سطح پر یا صوبائی سطح پر, کیا کام نہیں ہو رہا جس پر تھوڑا سا کام کو تیز کرنے کی اور وہ چیزیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے جی میں سمجھتا ہوں بہت ایک اچھا کام ہوا ہے, بہت سالوں کے بعد ہوا, لیکن ہم ہمیشہ اچھے کاموں میں ہمیشہ دیر کرتے ہیں. جس میں سے ہم نے درختوں کو کاٹنے پر پابندی لگا دی پنجاب حکومت نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اقدام ہے اور بہت سالوں سے یہ ڈیو تھا, یہ کرنا چاہیے تھا اور بہت سال پہلے کرنا چاہیے. ایک طرف ہم پودے لگا رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف پودے کٹ رہے ہوتے ہیں, تو اس کا فائدہ کیا لگانے کا؟ اور جو پودے لگ رہے ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں, وہ چھوٹے بچوں کی طرح ہوتے ہیں, اور جو درخت کٹ رہے ہوتے ہیں وہ بڑے بوڑھوں کی طرح ہوتے ہیں, اور وہ سر پہ چھاؤں کی طرح ہوتے ہیں, اور وہ اسی طرح بیہیو کرتے ہیں جیسے ایک فیملی کے اندر ایک بڑے بزرگ بیہیو کرتے ہیں. ان کی کوالٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں, وہ آکسیجن, وہ حالات, وہ انوائرمنٹ میں کنٹریبیوٹ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, نہ کہ ایک چھوٹا سا پودا اس کو شاید 25 سال لگیں اس مقام پر پہنچنے میں. تو ہم وہ 25 سالے والے کو کاٹ دیتے ہیں اور 1 سال والے کو سنبھال نہیں پاتے, تو یہ بہت مشکل یہ بہت زیادہ نا وہ پرابلم ہے. اچھا ایک اور چیز میں یہ بھی مطلب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اب مطلب ہم نے یہ بھی بات کر لی کہ ہمارے مطلب ہیومن بینگز کے لیے فارسٹ کا کیا کردار ہے, انوائرمنٹل چینجز کے لیے اور ان کی روک تھام کے لیے فارسٹ کا کیا کردار بنتا ہے. جب ہم جنگلی حیات کی بات کرتے ہیں, وائلڈ لائف کی بات کرتے ہیں, وائلڈ اینیملس کی بات کرتے ہیں, تو آپ کے خیال میں ان کے لیے یہ شیلٹر کتنا ضروری ہے؟ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو obviously وہ تو پھر ناپید ہو جائیں گے آہستہ آہستہ. ان کے لیے تو یہ انتہائی ضروری ہے جی, بہت ہی زیادہ. اور وائلڈ لائف تو ہماری بیس ہی اس فارسٹ کے اوپر اور اس گراس کے اوپر, وائلڈ گراس پہ, اس ہیبیٹاٹ پہ ہی ڈپینڈ کرتی ہے. اور اگر یہ چیزیں ختم ہو گئی تو ہمارے کیڑے بھی ختم ہو جائیں گے, ہماری شہد کی مکھیاں بھی ختم ہو جائیں گی, ہمارے اینیملز بھی ختم ہو جائیں گے, ہمارے میملز بھی ختم ہو جائیں گے, ہمارے برڈز بھی, کیونکہ یہ ان کے گھر ہیں. یہ اسی طرح ہیں جیسے انسانوں کے گھر ہیں. اگر انسانوں کو آپ اوپن رکھ دیں گے وہ 50 ٹیمپریچر میں یا وہ سخت سردی میں, وہ کتنی دیر وہ سروائیو کریں گے؟ تو یہ ان کے گھر بھی ہیں, ان کی خوراک بھی ہے, ان کی زندگی بھی ہے. فارسٹ وائلڈ لائف کی لائف لائن ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا, انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں پر نا سردی کم پڑتی ہے, یا وہ جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ شاید ریڈیوس ہو کر شاید 20 ڈیز 25 ڈیز, وہ جنوری کے آغاز میں ہی اس دفعہ بھی سردی پڑی ہے. اس کے علاوہ ڈسمبر اور آپ دیکھ لیں فیبرری آنورڈز گرمی فیل ہونا شروع ہو گئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ فارسٹ نہ ہونے کی وجہ سے یا جو آلریڈی ہیں ان کی حفاظت پراپر طریقے سے نہ ہونے کی وجہ سے, آپ کو کیا لگتا ہے جو ہمارا پاکستان میں سردی کا جو ڈیوریشن ہے, اور اسپیشلی جب ہم پنجاب سندھ کی بات کرتے ہیں, تو وہ ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے؟ اس کا کوئی لنک ہے آپس میں؟ جی بالکل, اس کا بہت سٹرونگ لنک ہے. یہ کیا کہتے ہیں, فارسٹ جو ہے, یہ جو ویدر چینج ہو رہا ہے, جیسے جیسے فارسٹ کٹتا جائے گا آپ کا ملک گرم ہوتا جائے گا, گرمی بڑھتی جائے گی, سردی کم ہوتی جائے گی, اور آپ کے ڈیز آگے کی طرف ڈرفٹ ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں فصلیں آپ کی ڈیلے ہو رہی ہیں. جو کاشت ہوتی تھی سپوز اگر 1 نومبر کو
تو اب وہ 15 نومبر پر جا رہی ہیں. آہستہ آہستہ آپ کی کراپس بھی وہ ڈرفٹ کرتی جا رہی ہیں بیکاز آف دا لو کور آف فارسٹ. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو اس کو مطلب کرنے کے لیے آبویسلی حکومتی سطح پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز, جب آپ ممبر تھے ٹاسک فورس برائے فارسٹ کے, تو اس ٹائم آپ نے بتایا کہ آپ نے 5000 کے قریب پودے لگائے رنگ روڈ پر. اس کے علاوہ نیشنل ہائی وے پر بھی, ایسٹرن بائی پاس پر بھی آپ نے بہت کام کیا. اس کے علاوہ پوٹھوہار ریجن میں کوئی 50,000 سیڈز ڈفرینٹ جگہ پر میں نے لگوائے. تو میں نے پورے پنجاب میں جہاں پر بھی جاتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہاں پر پودا لگاؤں, اور وہاں اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز میں پودے لگاتا ہوں جا کے, کالجز میں, اسکولز میں, اور بچوں کو میں یہی سکھاتا ہوں کہ بچوں یہ آپ لوگوں کا مستقبل ہے اور یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے, اس کو ضرور کریں. اس میں افادیت ہے, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ رائٹ ناؤ واٹ یو آر ڈوئنگ, یہ تو آپ بتا رہے ہیں جو آپ نے کیا, لیکن ابھی آپ اس حوالے سے کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کر رہے ہیں, کون کون سے کام ہیں جو آپ اس حوالے سے کر رہے ہیں؟ میں اس وقت تو جی پچھلے کوئی 3 سال سے وائلڈ لائف کی ڈاکومنٹریز پہ کام کر رہا ہوں. اچھا. ہاں جی, اور میں کوئی 20 ایک وائلڈ لائف پہ ڈاکومنٹریز بنا چکا ہوں, اور میں ایشوز جو ہیں وہ اٹھا رہا ہوں. بایو ڈائیورسٹی آف سالٹ رینج, بایو ڈائیورسٹی آف چولستان, فیزنٹ ٹیل جکانا, ڈفرینٹ برڈز کو, اینیملز کو لے کے وہ میں اسٹوڈنٹس کے لیے, ان کی ریسرچ کے لیے, جو کہ وہ اتنا مشکل کام ہے کہ وہ جنگلات میں جا کے وہ نہیں کر سکتے, ان کے لیے میں ڈاکومنٹریز بنا رہا ہوں, اور ان کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں کتنی اہمیت کی حامل ہیں اور ہم نے ان کو کس طرح سے آگے ایڈریس کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ ہمیں مطلب ایز اے رسپانسبل سٹیزن ہم سب کو اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کیا کیا کرنا چاہیے جو ہم نہیں کر رہے, سو اس پر بھی تھوڑا سا کچھ چیزیں جو ہے وہ مینشن کیجیے گا. اپارٹ فرام دس, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پر اویئرنیس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی کانسنٹریشن ہوتی ہے, توجہ ہوتی ہے کہ یہ کام آپ نے پرائرٹائز کر کے کرنا ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ اس چیز پر کوئی اتنی توجہ دی نہیں جا رہی؟ ہمارا یہ مین کنسرن ہونا چاہیے, لیکن نہ یہ ہمارا ایز سچ مین کنسرن ہے اور نہ ہماری حکومت کا. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ اسی طرح ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کر رہے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے. اور جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں پہلے تو آج کے ڈے کے حوالے سے ہمیں میکسیمم پلانٹیشن کرنی چاہیے. دوسرا, ہمیں کم سے کم پولوشن پھیلانی چاہیے. پلاسٹک سے ہمیں کم سے کم استعمال کرنا چاہیے. جو ہم پانی کی بوتلیں پیتے ہیں, ڈرنکس مختلف قسم کی, پیکنگ مٹیریل, اور ہم اس کا اندھے دھن استعمال کرتے ہیں اور اس کو انوائرمنٹ میں ہم پھینکتے جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اس سے ہمارے دریا کتنے پولوٹیڈ ہو رہے ہیں, دریاؤں میں گندا پانی کتنا آ رہا ہے, کتنے نالوں کا پانی اس میں مکس ہو رہا ہے. ہمیں میکسیمم پولوشن سے بچنا ہے. صفائی, جیسے کہ ہمارے مذہب میں بھی بتایا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کانسیپٹ کو ہی لے لیں کہ صفائی نصف ایمان ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. اور منع کیا گیا ہے درختوں کو کاٹنے میں. جنگوں کے حالات میں بھی ہرے درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا گیا. تو اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسائل کا حل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ ممبر تھے اس ٹاسک فورس برائے فارسٹ کے, تو آبویسلی آپ نے کچھ جگہ بھی دیکھی ہوں گی جہاں پر آبویسلی ہم لوگ آرٹیفیشل فارسٹ جو ہے اس کو گرو کر سکتے ہیں, مین میڈ جو فارسٹ ہوتے ہیں, وہ آپ کو نظر آتی ہیں ابھی لاہور کے گرد و نواح میں کوئی ایسی جگہ ہوں جس طرح مطلب بہت سالوں پہلے, ڈیکیڈز پہلے چھانگا مانگا اس کو گرو کیا گیا. سو آپ کو ہمارے ارد گرد کوئی ایسے جگہ نظر آئی کہ آپ کو لگتا ہے یہاں پر یہ کام ہو سکتا ہے, کوئی جگہ آپ نے پن پوائنٹ کی؟ جی, جگہ کافی ساری ہیں. اگر ان کو ایڈریس کیا جائے تو ریلوے کی بے شمار زمینیں ہیں جو کہ ریلوے لائن کے ساتھ ہیں, وہاں پر لگایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو نیشنل ہائی ویز ہیں ان پہ ابھی بہت گنجائش موجود ہے. گو کہ اس پہ کام ہوا ہے, کافی کام ہوا ہے, ان کے جو سائڈز ہیں جی اس کی سائڈز, لیکن بہت زیادہ ابھی گنجائش موجود ہے اور نئے ہائی ویز بن رہے ہیں. ان کو فل کیا جا سکتا ہے اور بڑی اچھی طریقے سے فل کیا جا سکتا ہے. نہروں کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں, اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی, جیسے کہ میں نے نہر کہا, اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی, آپ اپنی نہروں کے ساتھ
پھر اپنے ایگریکلچر لینڈ جو ہیں ان کی جیسے کہ وٹیں کہتے ہیں, وٹوں کے اوپر آپ پلانٹیشن کر سکتے ہیں اور کچھ پیچ آپ اس میں لگا سکتے ہیں. تو سرکاری زمینیں بے شمار پڑی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کو مینجمنٹ میں لا کے پرائیویٹ سیکٹر کو ان سے پلانٹیشن کرانی چاہیے اور ان کو کچھ زمین آپ اپنی دے دیں, وہی کولیبریشن کے ساتھ کام جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس میں کوئی انسینٹیو دیکھیں, جب تک کسی چیز میں انسینٹیو نہیں ہوگا تو بڑا مشکل ہے کہ وہ کام آگے چل سکے. تو ہمیں تھوڑا سا انسینٹیو دینا چاہیے, پلس پہلے ملک کا مفاد, اپنے انوائرمنٹ کا مفاد ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے اور پھر اس بندے کا مفاد دیکھنا چاہیے جو کام کر رہا ہے. اس کو اتنا انسینٹیو دیں کہ اس کو وہ کریج ہو کہ وہ میں کام کروں. اگر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ کیوں کرے گا. اور ہمارے یہاں پر تو آپ نے ٹوکن آف اپریسیشن کسی کو دیں گے ہی, تب بھی تھوڑے سے جو کام ہے وہ اسموتھلی چلتے ہیں. بٹ تھینک یو سو مچ. بدر منیر صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے اور فارسٹ ڈے کے حوالے سے, فارسٹ کی اہمیت کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے. اور یس, ایز اے رسپانسبل سٹیزن آپ کو بھی چاہیے, مجھے بھی چاہیے اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم میکسیمم پلانٹیشن کریں اور انوائرمنٹ میں جو مطلب انوائرمنٹل پولیوشن کا باعث ہم ایٹ لیسٹ نہ بنے, اور جس مطلب کیپیسٹی میں رہتے ہوئے, پرسنل کیپیسٹی میں رہتے ہوئے ہم جتنا چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں, اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرتے رہیں. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہیں گے. اور علامہ محمد اقبال کا ایک شعر ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. آج انٹرنیشنل لیول پر, عالمی سطح پر شاعری کا دن جو ہے اس کو منایا جا رہا ہے. بیسیکلی اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ شاعری اس کو پروموٹ کیا جائے, پلس جو اسپائرنگ پوئٹس ہیں اور جو ایمرجنگ پوئٹس ہیں ان کی جو تصانیف ہیں ان کو بھی پروموٹ کیا جائے اور ان کو آگے لانے کا آبویسلی کوئی نہ کوئی موقع, کوئی نہ کوئی اپرچونٹی وہ بھی پرووائڈ کی جائے. اچھا, جب ہم شاعری کی بات کرتے ہیں تو ہر کوئی شاعر اس طرح ہو نہیں سکتا, کیونکہ اس کا ڈائریکٹلی تعلق آپ کے احساسات سے ہے. اور جو انسان جتنا حساس ہوتا ہے اور اس کو مختلف چیزوں کا جتنا احساس ہوگا, ڈیفینیٹلی اس کی سمجھ بھی پوئٹری کو لے کر اتنی ہی اچھی ہوگی اور وہ اتنی ہی اچھی شاعری کر سکے گا. سو آج کے دن کی مناسبت سے ہم شاعری پر ہی بات کریں گے. اور اس وقت ہمارے ساتھ جو شو میں مطلب اس سیگمنٹ پر ڈسکشن کے لیے جو مہمان شخصیت موجود ہیں, مصنف بھی ہیں, پاکستان کے ممتاز شاعر بھی ہیں, اس کے علاوہ مختلف ٹی وی چینلز پر مختلف نوعیت کے ٹی وی شوز کو بھی ہوسٹ کرتے رہے ہیں. فرحت عباس شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہیں. فرحت صاحب, تھینک یو سو مچ اینڈ گڈ مارننگ. سو سب سے پہلے جب ہم شاعری کی بات کرتے ہیں اور آج کا دن جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ریپرزنٹیشن رکھتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے آج کے اس وقت میں, ویسے تو شاعری کی اہمیت کسی بھی وقت میں کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھی ہی ہوگی, لیکن آج کے اس ماڈرن ایرا کی اگر ہم بات کریں تو شاعری کی امپورٹنس کیا ہے؟ آج بھی اتنی ہے جتنی پہلے تھی, اور فرق صرف یہ ہے کہ آج جتنی شدت سے کسی ایک سطح پہ جا کے اس کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش جاری ہے, اسی طرح اس کے متوازی یہ اور زیادہ فلرش ہو رہی ہے, اور زیادہ پھیل رہی ہے. اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو نوجوان شاعر ہیں ان کو بہت موقع ملا ہے اپنی بات کرنے کا, اپنی شاعری پھیلانے کا. پہلے کوئی ایک آدمی شعر لکھ لیتا تھا تو اس کو اپنے سامعین تلاش کرنے پڑتے تھے, دوستوں سے, یا کبھی کوئی ایک گیدرنگ ہو گئی 10-20 لوگوں کی, یا کبھی کبھار کوئی مشاعرہ چھوٹا یا بڑا. آج اس کو 100, 200, 1000, 2000 آڈینس جو ہے وہ موجود ہے اس کے لیے. وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتا ہے, لوگ پسند اور ناپسند کا اظہار بھی کرتے ہیں, سخت تنقید بھی کرتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. آپ تو بہت مواقع. اچھا, ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے دوران ایک بات مینشن کی ہے کہ اس کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس بات سے آپ کا کیا مراد ہے, اور اگر ایسا ہے تو کس انداز میں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے آپ کا. ایکچولی شاعری جو ہے یہ بنیادی طور پر ایسے راز فاش کرتی ہے جو ہمارا جو مقتدر طبقہ ہے, جو طاقتور طبقہ ہے دنیا بھر کا, جو نہیں چاہ رہا ہوتا کہ یہ اس طرح کی بات عام لوگوں تک پہنچی اور ان کے اندر سے ان کو بیدار کرے اور ان کے اندر تجزیاتی فکر پیدا کرے, سوچ کہ وہ انالیسز کرنے کے قابل ہوں. شاعری جو ہے نا وہ ابھی تک ان کے قابو میں نہیں آ سکی. جس طرح کے ہمارے چینلز ہیں وہ ہر چینل پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ
اپنی اپنی پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی اپنی لائن بولتے ہیں، لیکن شاعری جو ہے یہ ہمیشہ سے جو ایک رہا ہے اس کو حاصل کہ یہ روح سے نکلتی ہے اور روح سے جھوٹ نہیں نکلتا. پھر یہ آپ کے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے احساسات کی ترجمانی کرتی ہے شاعری. اور یہ ایک شاعر جو ہے وہ ایک شعر میں پورے بعض اوقات پورے معاشرے پوری صورتحال کی ترجمانی کر جاتا ہے. میں مثال کے طور پہ ایک شعر سناتا ہوں کہ ایک شخص دکھا دو مجھے ہنستا ہوا دل سے، یعنی کہ یہ سب دیکھ کے بھی غم نہ کروں میں. اب ہو سکتا ہے کہ مجھے تو پورے معاشرے کی یہ صورتحال نظر آ رہی ہے کہ لوگ دل سے نہیں ہنس رہے، سٹریس میں ہیں، اور آرٹیفیشل سا ایک لبادہ جو ہے وہ اوڑھا ہوا ہے سب میں. بس ہنسی آئی بھی تو وہ روح سے کوئی کھلکھلا کے ہنستا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ معاشرے پہ اتنا دباؤ موجود ہے، سٹریس موجود ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو لوگ یہ سٹریس پیدا کرنے والے ہوں وہ یہ سننا گوارا نہ کریں، لیکن شاعر کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ایک اور چیز آپ کو کیا لگتا ہے کسی بھی معاشرے کی، یا اگر ہم اپنے پاکستانی معاشرے کی بات کریں تو ہماری ثقافت کی ترجمانی شاعری کے ذریعے ہو رہی ہے؟ شاعری تو کرتی ہے، شاعری کرتی ہے. مطلب آرٹ کی مختلف اقسام ہے نا، لیکن شاعری اگر ہم ایک میڈیم لے لیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تمام آرٹس کی ماں ہے. شاعری جو ہے وہ مدر آف آل آرٹس اینڈ لٹریچر اینڈ ادر تھنگس. بالکل ٹھیک. اچھا ایک اور چیز مطلب مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پر نا بہت نامی گرامی شعراء جو تھے وہ پیدا ہوئے جب ہم برِ صغیر پاک و ہند کی بات کرتے ہیں، لیکن جب ان کا وہ ٹائم تھا تو ان کو وہ پذیرائی نہیں ملی، وہ اپریسیشن نہیں ملی. اچھا جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر لوگوں نے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا. اگر ہم اس ڈائلیما کو، کیونکہ یہ واقعی المیہ رہا اس وقت کا اور ابھی بھی شاید سم ہاؤ ہمارے یہاں پر، یہ تو ہم شاعری کی بات کر رہے ہیں، ہمارے یہاں پر کوئی بڑا ایکسٹراڈنری قابل شخص ہوگا نا، اس کو اس کی زندگی میں کبھی بھی امپورٹنس اتنی نہیں ملتی جتنی اس کو اس کے مرنے کے بعد ملتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جب ہم ایک شاعر کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں پر بہت سے پوئٹس ایسے رہے ہیں، تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ جو ایک شاعر ہوتا ہے اس کو اس کی زندگی میں اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، یا اس کو وہ موقع نہیں ملتا کہ وہ جو اپریسیشن ہے، وہ داد ہے، وہ اپنی زندگی میں ہی وصول کر لے؟ یہ ڈائلیما آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ یہ درست ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کی زندگی میں ان کو پورا مکمل یا ایکچولی ریٹ نہیں کیا گیا، ان کے مقام مرتبے کا اعتراف نہیں کیا گیا. میرے ساتھ تھوڑا مختلف ہے، اس لیے کہ میں ابھی میری پہلی کتاب آئی تھی 89 میں، تو وہ اس وقت سے جو ہے وہ میری محبت، عزت، شہرت کم نہیں ہوئی، اور مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں بیسٹ سیلرز میں رہا ہوں پاکستان کے. جب فراز صاحب بھی تھے، پروین شاکر، علامہ اقبال، ساحر لدھیانوی، تو ان میں جو لوگ کتابیں میری زیادہ خرید رہے تھے. اور ابھی تک مجھے یعنی کہ 34-35 سال ہو گئے ہیں، تو مجھے تو محبتوں کی کمی نہیں آئی. لیکن اس کے باوجود یہ درست ہے کہ جو کسی بڑے آدمی کے ارد گرد لوگ موجود ہوتے ہیں، ایک تو وہ خود اپنے آپ کو اس سے چھوٹا محسوس کرتے ہوئے اس کے شعبے کے لوگ جو کمپٹیشن میں ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پیچھے دھکیلا جائے اور اس کا اعتراف اس سطح پر نہ کیا جائے جس سطح کا یہ آدمی ہے. دوسرا، کئی دفعہ ان کو اس کے قد کاٹ کا، چونکہ خود اتنی سوچ نہیں ہوتی، اس کے برابر کے نہیں ہوتے، اس کے قد کاٹ تک وہ پہنچ ہی نہیں پاتے، اور آہستہ آہستہ پھر باقی لوگ بغیر تعصب کے، ان کا حسد ختم ہو جاتا ہے جو بعد میں آتے ہیں، تعصب اتنا نہیں رہتا، خود کو اس سے چھوٹا محسوس نہیں کرتے، تو پھر وہ اپنا قد بڑھانے کے لیے پھر اس کا اعتراف کرتے ہیں. اچھا میں ایک اور آپ سے چیز یہاں پر پوچھنا چاہوں گی. یہ ایک مطلب میرے مائنڈ میں یہ ایک تھاٹ آئی جس کا میں نے سوچا میں آپ سے پوچھوں. ہمارے یہاں آبویسلی شوبز انڈسٹری ہے، اس میں بہت سے لوگ اپنا نام بنا لیتے ہیں. ان کے لیے آبویسلی کام کرنے کے لیے مختلف ڈراماز، فلمیں ہوتی ہیں جس میں انہوں نے کام کرنا ہے آ کر، اور آبویسلی یہ بھی ایک آرٹ ہے اور ان کا کام جو ہے وہ لوگوں کی نظروں میں آ رہا ہے. جب ہم نیوز میڈیا انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، یہاں پر اینالسٹ بھی موجود ہے، یہاں پر ٹی وی ہوسٹ بھی موجود ہے، ہر کوئی اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے کام کر رہا ہے، اور ہر ایک کا جو کام ہے وہ مین سٹریم میڈیا سے کسی نہ کسی چینل سے نشر ہو رہا ہے. اور مختلف فیلڈز آپ لے لیں تو کوئی نہ کوئی ایک میڈیم پلیٹ فارم ایسا ہے جہاں سے لوگوں تک آپ پہنچ سکتے ہیں، ان سے کنیکٹ کر پاتے ہیں. جب ہم ایک شاعر کی بات کرتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا یہ جو میڈیم ہے ان کے لیے ٹف ہو جاتا ہے ٹو کنیکٹ ود دا پیپل، انلیس کہ کوئی بیت بازی نہ ہو، انلیس کہ کوئی مشاعرہ نہ ہو؟
مطلب جتنی مطلب پروموشن اس کو ملنی چاہیے مین اسٹریم میڈیا پر یا اس طرح، تو وہ تھوڑے سے مواقع کم ہے، جس کی وجہ سے آبویسلی پھر آپ کے ساتھ بھی وہی کنیکٹ کرے ہوں گے لوگ آپ کی کتابوں کے ذریعے جو آپ سے یا شاعری سے محبت رکھتے ہیں، لیکن مواقع اس میں کم ہیں۔ یہ آپ نے اب میری اس بات کی تائید کر دی کہ پیچھے دھکیلا جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ شاعری جو ہے اس سے زیادہ حسین ترین کوئی فارم آف آرٹ نہیں ہے، جس میں شاعری میں میوزک بھی موجود ہے، شاعری میں پینٹنگ موجود ہے، شاعری میں رقص موجود ہے، لفظوں کے ذریعے ہر چیز کو آپ ڈپکٹ کر سکتے ہیں اور شاعری آپ کے ذریعے۔ انسان کے احساسات کا وہ یہ سہیلیوں کی طرح دکھ بانٹنے والی ہے شاعری، لیکن آپ کو کسی چینل پہ شاعری کا اس طرح کا پروگرام پروموٹ ہوتے ہوئے نہیں۔ یہ وہ قوتیں ہیں جو اس چیز کو پش کر رہی ہیں۔ آپ نے خود ہی اپنی بات میں میری بات کا اگلا جواب دے دیا۔ یہ میری آبزرویشن ہے، یہ بہترین آبزرویشن ہے۔ یہی ہے کہ کوئی تیار نہیں ہے ٹی وی چینل ایک بھی جس پر شاعری کا کوئی، اگر جیسے پوئٹری ڈے ایک دن منا لیا اور اس کے بعد سارا اگر سال آپ کو یاد ہو تو جب وہ طارق عزیز صاحب کا شو لگتا ہوتا تھا اور اس میں ایک وہ وقت تھا مطلب جب وہ بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے، اب آپ دیکھ لیں کہ ایون جو ہمارا اسٹیٹ چینل بھی جو بھی پروگرامز نشر کر رہا ہے اس میں یہ بیت بازی کے مقابلے، وہ بیت بازی سے ہوتا یہ تھا کہ مختلف اسٹوڈنٹس آتے تھے مختلف کالجز کے، یونیورسٹیز کے، مقابلے میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ یہ بھی ایک طریقہ تھا اس کو پروموٹ کرنے کا اور اس آرٹ کے ساتھ اسٹوڈنٹس کی، لوگوں کی رغبت محبت پیدا کرنے کا۔ یہ چیزیں ابھی لیک کر رہی ہیں، وہ وہی بات ہے نا۔ پی ٹی وی تو بیچارہ پھر ایک آدھ اپنا شو کرتا ہے، جاری رکھتا ہے، وہ اب بھی اس پہ ایک بہت شاندار شو شاعری ادب کا، ادب سے ریلیٹڈ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو کمرشل چینلز ہیں جو بیچارے پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور پیسہ کمانا ہے، ان کے نزدیک ان کو تو مجھے لگتا ہے جیسے باقاعدہ انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ میوزک کل کرنا ہے، خالص میوزک، اور شور والا میوزک جو ہے پروموٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ ہم نے کیونکہ اشتہار ملتے ہیں، ابھی شاعری کو کل کرنا ہے کیونکہ شاید اشتہار نہیں ملتے، تو اشتہاروں کے ذریعے یہ کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ کس چیز کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے اور کس کو پیچھے رکھنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میں آپ سے اگر مطلب ہمارے یہاں نا مختلف دن ہوتے ہیں، جیسے آج پوئٹری کا دن ہے یا اس سے پہلے ہم فارسٹ کا بھی آج دن منایا جا رہا ہے، تو نا ہم چیلنجز پر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی اس وقت جنگلات کو کیا چیلنجز درپیش ہیں، خواتین کا عالمی دن آ گیا، خواتین کے کیا چیلنجز ہیں۔ مطلب اگر میں ایک عام شخص کی حیثیت سے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ شاعری کو اور ایک شاعر کو پاکستان میں رہتے ہوئے اس وقت کن مسائل کا سامنا ہے، چیلنجز کیا ہیں اور کس لیول تک اس پر کام ہونے کی ضرورت ہے، تو what would be your take؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں حالانکہ بنیادی طور پہ تو میں ایک تحریک انصاف کا حامی ہوں، اس کے بانی ممبرز میں تھا اور ہمیشہ عمران خان کی حمایت کرتا ہوں، لیکن میں اس وقت حیران رہ گیا جب پی ٹی آئی کی 3 سال کی حکومت تھی اور اس میں شاعری بھی ختم تھی، ادب بھی نہیں تھا، لٹریچر نہ پڑھنے والا کوئی آدمی تھا، نہ سننے والا، نہ اس کی اہمیت کو جاننے والا۔ تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو حکمران ہیں ہمارے، جو پولیٹیشنز ہیں، جو اوپر طاقتور جو مقتدر طبقہ ہے، وہ ان کو ہوش ہی نہیں ہے، وہ اور طرح کی کوئی مخلوق ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ کہ ان کے معاشرے کے احساسات سے اتنا ہی کمزور تعلق ہے کہ ان کو شاعری جیسے چیز کا جو ہے وہ علم کا پتہ نہیں ہے، فن کا پتہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے۔ اور دوسرا چیلنج ہمارے اپنے وہ شعراء ہیں جو کمرشل زیادہ ہیں، جن کا نوکریاں لیتے ہیں شاعری ادب کے ذریعے، وہ اس پائے کہ یا تو شاعر نہیں، کمزور تخلیقی قابلیت کے لوگ ہیں، یا فراڈیے ہیں، دھوکے سے شاعر بن جاتے ہیں۔ کوئی اور کام کرنا چاہیے تھا لیکن وہ کہتے ہیں شاعری سے پیسے کما لیں گے یا شہرت لے لیں گے۔ تو اس طرح کے چیلنجز ہیں۔ پھر یونیورسٹیاں جو ہیں اس وقت ہمارے جو پاکستان میں جو ہیں، جیسے ہماری پنجاب یونیورسٹی کا اورینٹیل کالج ہے اور ہیں، وہ لوگ پروفیسر شاعروں کو پڑھاتے پڑھاتے میر غالب کو خود کو اب اس درجے پہ اپنا فائز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ہیں، اور جب وہ خود کو اس درجے پہ فائز کرتے ہیں تو وہ مجھے اور آپ کو اور ان دوستوں کو جو باقی شاعر ہیں ان کو سمجھتے ہیں یہ تو کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ بچوں کے ذہنوں کو بھی مفلوج کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور دیکھیں جب مغلوں کا ٹائم تھا نا تو اس وقت وہ جو شعراء تھے ان کو ایک سرکاری عہدہ کوئی نہ کوئی دیا جاتا تھا۔ ابھی یہ چیزیں نہیں ہو رہی، اسٹیٹ لیول پر نہیں ہو رہی، جہاں پر بہت سی فیلڈز ان کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ سو یہ ایک وہ ایسی چیز ہے میرے خیال پر اگر اس پر توجہ نہیں دی جائے گی تو پھر آہستہ آہستہ یہ پیچھے رہتی جائے گی، اور ہم نے اس کو زندہ رکھنا ہے۔ یہی تو وہ کر رہے ہیں، یہی تو کر رہے ہیں، اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا ساری بات اس جواب میں ہماری گھوم گئی کہ کیوں پیچھے رکھا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آپ کی ایک بڑی مشہور نظم ہے شام کے بعد، تو بڑی فرمائش آ رہی ہے کہ فرحت عباس شاہ صاحب سے کہیں نا کہ وہ سنائیں، سو اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ۔
چلے میں وہی سنا تو کچھ اور سنانا چاہ رہا تھا. چلیں آپ جو سنانا چاہ رہے تھے لیٹس اسٹارٹ فرام دیٹ, پھر جاتے جاتے یہ سنا دیں گے. تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد, کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد, اتنے چپ چاپ کہ رستے بھی رہیں گے لا علم, چھوڑ جائیں گے کسی روز نگر شام کے بعد. شام سے پہلے وہ مست اپنی اڑانوں میں رہا, جس کے ہاتھوں میں تھے ٹوٹے ہوئے پر شام کے بعد. تو ہے سورج, تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ, تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد. لوٹ آئے نہ کسی روز وہ آوارہ مزاج, کھول رکھتے ہیں اسی آس پہ در شام کے بعد. زبردست زبردست. اچھا جو اب آپ سنانا چاہ رہے تھے وہ بھی سنا دیں. صحرا ہے نہ دیوار ہے, صحرا ہے نہ بازار ہے دیوار کے اس پار, دیوار ہی دیوار ہے دیوار کے اس پار. بیٹھا ہے کوئی گھات لگائے ہوئے مجھ پر, خاموشی لگاتار ہے دیوار کے اس پار. اب صرف نظر آتی ہیں مجھ کو میری آنکھیں, اب صرف نظر آتی ہیں مجھ کو میری آنکھیں, اب جھانکنا بیکار ہے دیوار کے اس پار. اور ایک آدھ اس میں سے اور کہ یا کھیل کوئی اور خطرناک ہے جاری, یا کھیل کوئی اور خطرناک ہے جاری, یا میرا کوئی یار ہے دیوار کے اس پار. واہ زبردست زبردست, یہ بھی بڑا امیزنگ تھا. تھینک یو سو مچ. فرحت عباس شاہ صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. میں نا ویسے ایک اور چیز میرے مائنڈ میں آ رہی ہے, میرا اکثر دل کرتا ہے جو لوگ شاعری کرتے ہیں, جو بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں, ان سے میں یہ سوال کروں کہ یہ جب شاعری انسان کر رہا ہوتا ہے تو یہ وہ کس ٹرانس میں ہوتا ہے, یعنی کہ مطلب ابھی آپ بیٹھے ہوئے تو شاید آپ کے مائنڈ میں اتنا اچھا شعر نہ آ رہا ہو, تو وہ مومنٹس کیا ہوتے ہیں, وہ فیل کیا ہوتی ہے جب انسان ایک بہت خوبصورت شعر لکھ لیتا ہے, اور جب ایک شاعر ایک شعر لکھ لیتا ہے تو پھر تھوڑی دیر بعد اس کو دیکھ کے اس کو کریکٹ بھی کرتا ہے, یا جو وہ اس ٹائم آمد ہوئی ہے وہ بس فل اینڈ فائنل؟ میں تو یہی کرتا ہوں, لیکن کچھ لوگ اس کو بار بار ٹھیک بھی کرتے ہیں. یہ ایکچولی ایک ڈسکنیکٹ کی حالت ہوتی ہے انسان کی مائنڈ کی, کہ وہ جو خارجی دنیا ہے اس سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے اور اپنی اندر کی دنیا کے ساتھ کنیکشن اس کا زیادہ گہرا ہو جاتا ہے, اور وہ جو کیفیات ہیں اور وہ احساس وہ جذبہ وہ ان کے غلبے میں ہوتا ہے. اور اس کی جو شعر کہنے کی ریاضت ہے, جو شروع میں وہ لفظ ٹوٹے پھوٹے جوڑتا اس تخلیقی نظام کے اور قلم کے اس کوآرڈینیشن کا جو ہے وہ اس میں مضبوط ہو جاتا ہے, تو پھر اس کو وہ لکھتا بھی چلا جاتا ہے, ساتھ ساتھ سوچتا بھی چلا جاتا ہے, اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ اترتی ہیں, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا, ایسے ہی ٹھک کر کے خیال آتا ہے, لفظ بھی آ جاتے ہیں, سارا کچھ ہو جاتا ہے. یعنی آپ نے کوئی سچویشن دیکھی اور وہ کیفیت بنی اور آپ نے اس میں لکھ لیا, فوری طور پہ بعض اوقات ہو جاتا ہے, اور اکثر نہیں ہوتا. اکثر یہ ہوتا ہے کچھ چیزیں پیچھے چل رہی ہوتی ہیں اور وہ کسی وقت آ کے چلتے پھرتے بیٹھتے ایسے ذہن میں آ جائے. زبردست زبردست. بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. فرحت عباس شاہ صاحب ہمارے ساتھ آج شو کا حصہ تھے. ویوز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ پروگرام میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.